अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हाँ एजिलोना, ब्राजीलियो ने कहा, मुसलमानों की फौज यहाँ मरने के लिए आ रही है। मैंने ऐसी बातें तुलेता में भी सुनी थी, एजिलोना ने कहा, मगर मुझे पता चला है कि मुसलमानों की पहली फौज तुलेता को मुहासरे में लेने के लिए गई तो शहरियों ने दरवाजे खोल दिए और मुसलमानों का इस्तकबाल किया। क्या तुम ऐसी बहादुरी दिखा सकते हो कि फौज का कुछ हिस्सा अपनी कमान में लो और शहर के बाहर हमलावरों पर ऐसे जबरदस्त हमले करो कि वो भाग जाएं या खत्म कर दिए जाएं? तुम देख लेना मैं क्या करता हूँ, ब्राजीलियो ने कहा, और तुम देख लेना कि मैं किस तरह अपना जिस्म और अपनी रूह तुम्हारे हवाले करके तुम्हारी मलिका बनती हूँ, एजिलोना ने कहा। हकीकत ये थी कि एजिलोना यही बातें मुरीदा के हर जर्नैल और हर हाकिम के साथ करती थी। वो उनमें से हर एक के पास रात को जाती थी, लेकिन हर एक के लिए शराब बनी रहती थी। वो किसी को अपने हाथों शराब पिलाती थी और पीने वाला उसके हुस्न में गुम पीता चला जाता और बेहोश हो जाता और एजिलोना वहां से वापस आ जाती। हमलावर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। ये एक ललकार थी जो शहर की दीवारों पर बुलंद से बुलंद तर होती चली गई। सारे शहर में खलबली बपा हो गई, लेकिन इस खलबली में खौफ व हिरास नहीं बल्कि जोशो खरोश था। लोग इधर उधर छुपने के लिए भाग दौड़ नहीं रहे थे बल्कि लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। हथियार बंद हो रहे थे। बहुत दिनों से कमाने और तीर बनाए जा रहे थे। फेंकने वाली बर्छियां बन रही थीं। औरतें, कमसिन लड़के और लड़कियां भी तीरंदाजी की मशक कर रही थीं। तमाम जवान और उधेड़ उम्र शहरी 2-3 महीनों से फौज के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहे थे। जब से एजिलोना इस शहर में आई थी, जंगी तैयारियां पहले से ज्यादा तेज हो गई थीं। एजिलोना खुद ये मशकें देखती और शहरियों में जोश और जज्बा पैदा करती। जो ही उसके कानों तक ये आवाज पहुंची कि हमलावर आ रहे हैं, उसने न्याम से तलवार निकाली और अस्तबल में जा पहुंची। उसने ब्राजीलियो का घोड़ा तैयार कराया, उस पर सवार हुई और घोड़ा दौड़ा दिया। शहर की गलियों में वो नंगी तलवार लहराती और घोड़ा दौड़ाती फिरने लगी। मुरेदा के लोगों, वो चिल्ला चिल्ला कर कहती फिर रही थी, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। कमारी मरियम की इस्मत तुम्हें पुकार रही है। फिर जहां कहीं लोग उसे देखकर इकट्ठे हो जाते, वहां वो उनके दरमियान रुक जाती और बड़ी ही बुलंद और जोशीली आवाज में लोगों को इन अल्फाज से भड़काती। वो बुज़दिल और बेगैरत थे जिन्होंने मुसलमानों के आगे हथियार डाले और अपने शहर उनके हवाले करके उनके गुलाम बन गए हैं। उन्होंने अपनी बेटियां भी उनके हवाले कर दी हैं। क्या तुम अपनी बेटियां जंगली और वहशी बर्बरों के हवाले कर दोगे? नहीं नहीं, हर जगह मजमा जवाब देता, हम अपनी इज्जत पर मर मिटेंगे। ये न भूलना कि ये करनाता और करतबा नहीं। वो पुरजोश खिताब जारी रखती, ये मुरेदा है, ये बतरीक़े आजम का शहर है। आज कलीसा की आबरू तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें सलीब पुकार रही है। सलीब पर लटके हुए यसु मसीह की रूह मुकद्दस देख रही है कि तुम ईसाइयत की अजमत पर जाने कुर्बान करते हो या अपनी जानों को अजीज रखते हो। अगर तुमने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो तुम यहाँ उन शहरों की तरफ पेशकदमी करोगे जिन पर मुसलमान कब्जा जमाए बैठे हैं। ये सादत तुम्हारे हिस्से में आई है कि तुम मुसलमानों को उंदलुस से निकालोगे। अगर तुम भी दिल छोड़ बैठे तो तुम्हारे गिरजे मस्जिदें बन जाएंगी। क्या तुम कलीसा की ये बेहुरमती बर्दाश्त कर लोगे? नहीं नहीं। एजिलोना फौज में गई तो वहां भी उसने यही जोशीली तकरीर की। कुछ तो अल्फाज जोशीले थे और ज्यादातर एजिलोना की हसीन और दिलकश शख्सियत का असर था कि लोग आतिश फशां पहाड़ के अंदर उबलते हुए लावे की सूरत इख्तियार कर गए। एक औरत मर्दों को ललकारे तो मर्दों पर जुनूनी कैफियत तारी हो जाना कुदरती अम्र है। मूसा बिन नुसैर तो ये तवक्को लेकर आया था कि वो मुरेदा को मुहासरे में ले लेगा। हालांकि जासूसों ने उसे बताया था कि मुरेदा की फौज शहर से बाहर लड़ेगी और शहर के बाहर रुकावटें इतनी ज्यादा हैं कि शहर की दीवार के करीब जाना मुमकिन नहीं होगा। मूसा ने दूर से देखा कि शहर की दीवार से खासा आगे रुकावटों के बाहर मुरेदा की फौज तैयार खड़ी थी। उस फौज ने अपने ही शहर को मुहासरे में ले रखा था। मूसा ने अपने लश्कर को दूर रोक लिया। लश्कर बहुत फासला तय करके आया था। घोड़े भी थके हुए थे, लेकिन प्यादे ज्यादा थके हुए थे। मूसा ने लश्कर को आराम करने को कहा और खुद अपने तीनों बेटों और 1-2 सालारों को साथ लेकर शहर के गिर्द चक्कर लगाने के लिए चला गया। वो शहर का दिफा देख रहा था। उसके मुताबिक उसने अपने हमले का प्लान बनाना था। शहर के पीछे नोकीली चट्टानें भी थीं और उनके साथ सरसब्ज टीकरियां भी थीं जिनमें बाज अले की दीवार जितनी ऊंची थी। उन पर दरख्त थे और ऊंची घास के अलावा खुदरो पौधे भी थे। उनके दरमियान रास्ते थे। इधर शहर पनाह के करीब जाना बहुत मुश्किल नजर आता था। हम इन टीकरियों और चट्टानों के अंदर से इस सामने वाले दरवाजे तक जा सकते हैं, मूसा बिन नुसैर ने कहा। इधर फौज भी नहीं। मूसा ने अपने घोड़े को टीकरियों की तरफ बढ़ाया और 2 टीकरियों के दरमियान से गुजरने लगा। वो एक दरख्त के करीब से गुजर रहा था कि एक तीर दरख्त के तने में जड़ों के करीब आकर लगा। मूसा ने घोड़ा रोक लिया। फिर एक और तीर आया जो घोड़े के आगे 1-2 कदम दूर जमीन में लगा। मूसा ने घोड़े को बड़ी तेजी से पीछे को मोड़ा और वहां से वापस आ गया। दोनों तीर शायद दूर से आए थे, इसलिए मूसा को या उसके घोड़े को न लगे और नीचे लगे।
یا تیر اندازوں نے موسیٰ کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس سے آگے آنے کی جرات نہ کرے۔ اس پہاڑی علاقے میں فوج چھپی ہوئی تھی۔ یہ فوج اس سے زیادہ خطرناک تھی جو شہر کے دوسری طرف سامنے نظر آ رہی تھی۔ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اس علاقے کے ساتھ زمین کٹی پٹی تھی اور اتنی دشوار گزار کہ وہاں سے گھوڑوں کو تیز رفتاری سے گزارنا ممکن نہیں تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، بہت مشکل پیش آئے گی، پھر بھی ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صفحے اول کے مورخ لکھتے ہیں کہ مریدہ شہر کو قدرت نے جو دفاع مہیا کر رکھا تھا وہ تو مضبوط تھا ہی، لیکن مریدہ کی فوج اور اس کے شہری جس جذبے اور جوش و خروش سے اس شہر کے دفاع پر تیار ہو گئے تھے وہ بظاہر ناقابل تسخیر لگتا تھا۔ شہر کے اندر شہر پناہ پر اور باہر فوج میں بطریق اعظم پادریوں کے جلوس میں صلیب اٹھائے گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد ایجلونا ہاتھ میں ننگی تلوار لیے گھوڑے پر سوار شہر میں اور باہر آ کر فوج میں گھوم جاتی اور جگہ جگہ رک کر ایسے جوشیلے الفاظ کہتی تھی کہ سننے والے مشتعل ہو جاتے۔ موسیٰ بن نصیر اپنے بیٹوں اور 2 سالاروں کے ساتھ شہر کے پیچھے زمین کا اور شہر پناہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے دور کا شور سنائی دیا۔ موسیٰ اور اس کے ساتھی اس شور سے واقف تھے۔ یہ لڑائی کا شور تھا، سینکڑوں گھوڑوں کے دوڑنے کا قیامت خیز شور تھا۔ زمین ہل رہی تھی۔ موسیٰ نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ اس کے بیٹے اور سالار اس کے پیچھے گئے۔ وہ اپنے لشکر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جب شہر کے پہلو سے گھومے تو انہوں نے ایسا منظر دیکھا کہ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مریدہ کی فوج نے جو شہر کے باہر تیار کھڑی تھی مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سوار گھوڑوں سے زینے اتار چکے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ گھوڑوں کو پانی کہاں سے پلائیں۔ پیادے لیٹ گئے تھے اور لشکر کا کھانا تیار ہو رہا تھا۔ انہوں نے عیسائی فوج کو آتے دیکھا تو جس حالت میں تھے اسی حالت میں ہتھیار اٹھا لیا۔ سواروں کو زینے گھوڑوں پر ڈالنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ برچھیاں اور تلواریں لے کر پیادوں کی طرح مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے زیادہ ضروری گھوڑوں کو بچانا تھا جو بندے کھڑے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں نے یہ پھرتی دکھائی کہ کمانے اور ترکش اٹھا کر اپنے لشکر کے آگے چلے گئے۔ حملہ آور ان کی زد میں آئے تو انہوں نے بارش کی طرح تیر برسانے شروع کر دیے۔ عیسائی گھڑ سوار آگے تھے، انہیں تیر لگتے تھے۔ سوار گھوڑوں پر ہی دوہرے ہو جاتے اور باز گرتے تھے، لیکن سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی رفتار میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ گھوڑے اتنے قریب آ گئے کہ تیر انداز جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ پیادوں نے مقابلہ کیا، برچھیوں اور تلواروں سے کئی سواروں کو گرایا، لیکن خود بھی گھوڑوں تلے کچلے گئے اور عیسائیوں کی برچھیوں سے زخمی بھی ہوئے۔ مسلمان لشکر اپنے سپہ سالار کے بغیر لڑ رہا تھا۔ سپہ سالار ہوتا بھی تو کیا کرتا؟ اس صورتحال میں کوئی چال آزمائی نہیں جا سکتی تھی سوائے اس کے کہ اپنی جانیں بچانی تھی یا مقابلہ کرنا تھا۔ مسلمان یہ دونوں کام کر رہے تھے۔ مریدہ کے یہ حملہ آور جم کر لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اتنا ہی رکے جتنا انہیں مسلمانوں نے روکا۔ وہ طوفان کی طرح آئے اور ہلہ بول دائیں اور بائیں کو نکل گئے اور کچھ مسلمانوں کے لشکر میں سے سیدھے پیچھے چلے گئے اور دور کا چکر کاٹ کر واپس چلے گئے۔ ان میں سے بہت سے زخمی ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں ہی رہ گئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر وہاں پہنچا تو معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ لشکر کی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی طوفان کے بعد کسی بستی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ عیسائی اور مسلمان زخمی تڑپ رہے تھے، کراہ رہے تھے، کئی مر چکے تھے۔ مریدہ کے یہ حملہ آور واپس اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہلے کھڑے نظر آئے تھے اور وہ تنزیہ نعرے لگا رہے تھے۔ یہ غرناطہ اور قرطبہ نہیں، ایک عیسائی گھڑ سوار نے مسلمانوں کے لشکر کے قریب آ کر کہا، یہ مریدہ ہے، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اور وہ گھوڑا دوڑاتا واپس چلا گیا۔ شہر پناہ پر سنتری، جن میں عورتیں اور بچے زیادہ تھے، اپنی فوج کو نعروں کی صورت میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ یہ پہلے دن کا تصادم تھا، یہ وارننگ تھی جو موسیٰ بن نصیر کی سمجھ میں آ گئی اور وہ محتاط ہو گیا۔ اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے شہر کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ اس کے مطابق عیسائی فوج بھی تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج کا کوئی حصہ آگے بڑھتا تو عیسائی فوج آگے آ کر اس کا مقابلہ کرتی اور وہیں سے پیچھے ہٹا دیتی یا مسلمانوں کو بکھیر کر خود پیچھے ہٹ جاتی۔ مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ شہر کے قریب چلے جاتے۔ ہر روز شہر کے باہر دونوں فوجوں کا کسی نہ کسی طرف خونریز تصادم ہوتا اور مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے میں ناکام رہتے۔ پروفیسر ڈوزا اور ڈاکٹر کوندے نے لکھا ہے کہ عیسائی مریدہ پر جانوں کے اور خون کے نذرانے بے دریغ دے رہے تھے۔ پادری بھی لڑ رہے تھے، عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش باہر نکل آئی تھیں۔ عالم اور بے علم ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ امیر اور غریب کا، برتر اور کمتر کا، آقا اور غلام کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ 7-8 مہینے شہر کے باہر دونوں فوجوں کے تصادم ہوتے رہے، جن میں زیادہ تر بڑے پیمانے کی لڑائیاں تھیں۔ دونوں طرف خاصا جانی نقصان ہوتا رہا۔ موسیٰ بن نصیر نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا اور وہ اپنے سالاروں سے صلاح مشورے کرنے لگا۔ میں مان نہیں سکتا کہ شہر میں اتنی زیادہ رسد ہوگی جو اتنے عرصے میں ختم نہیں ہوئی۔ موسیٰ نے اپنے سالاروں سے کہا، شہر میں رسد باہر سے جا رہی ہے،
اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شہریوں کو اناج وغیرہ کہاں سے مل رہا ہے تو ہم وہ راستہ بند کر دیں، پھر لڑنے کی بجائے محاصرے کو طول دے دیں۔ ہم نے شہر کے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے۔ عبدالعزیز بن موسیٰ نے کہا، کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا جس سے رسد آتی ہو؟ راستہ ہے، موسیٰ نے کہا، کوئی راستہ ہے۔ ہم پہلے روز شہر کے پیچھے ایک پہاڑی علاقے میں گئے تھے، میں آگے گیا تو 2 تیر آئے تھے، ہمیں یاد ہے، سب نے کہا۔ وہ رسد کا راستہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ رات کو 1 یا 2 آدمی ادھر جائیں اور دیکھیں، رسد رات کو ہی آتی ہوگی۔ میں مزید لڑائیاں بند کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہماری جنگی طاقت زائل ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے دشمن کی چال ہی یہی ہے کہ ہماری نفری اسی طرح کم ہوتی رہے، اور جب ہم کمزور ہو جائیں تو شہر کی فوج باہر آ جائے اور ہم پر حملہ کر کے ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ میں آج رات ادھر جاؤں گا، موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا۔ اپنے ساتھ 4 مجاہدین لے لینا، موسیٰ نے کہا، اور پیدل جانا، گھوڑوں سے دشمن کو پتہ چل جاتا ہے، اور ایک ترجمان کو ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ اسی رات عبداللہ بن موسیٰ 4 مجاہدین کے ساتھ دور کا چکر کاٹ کر شہر کے پیچھے اس طرف چلا گیا جہاں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں اور ارد گرد زمین بری طرح کٹی پٹی تھی، کھڈ گھاٹیاں اور ٹیلے تھے، اور یہ علاقہ لڑائی کے لیے غیر موزوں تھا۔ اس سے ذرا پیچھے دریائے داویانہ تھا، داویانہ بہتا تھا جس کے کنارے ٹیکریوں کی طرح اونچے تھے۔ عبداللہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا دریا کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ وہاں درخت بہت ہی زیادہ تھے اور کہیں کہیں دلدل بھی تھی۔ عبداللہ اور اس کے مجاہدین کئی بار اس دلدل میں جا پھنسے اور ایک دوسرے کے سہارے اس سے نکلے۔ رات خاموش تھی، چاندنی شفاف تھی، اگر کوئی آواز سنائی دیتی تھی تو دریا کی لہروں کی آواز تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو انسانی آوازیں سنائی دینے لگیں جو قریب آ رہی تھیں۔ وہاں دلدل ختم ہو گئی تھی اور دریا کے کنارے میں راستہ بنا ہوا تھا۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی اونچی گھاس میں لیٹ گئے۔ 2-3 آدمی باتیں کرتے آ رہے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ عبداللہ کے ساتھ ایک اندلسی بھی تھا جو عربی بول سکتا تھا۔ مسلمان اپنی فوج کے ساتھ ترجمان رکھتے تھے اور انہیں خاصی زیادہ اجرت دیتے تھے۔ یہ ترجمان اندلسیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کا ذریعہ ہوتے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے آدمی قریب آ کر رک گئے، انہوں نے آپس میں کوئی اور بات کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے اپنے پاس لیٹے ہوئے ترجمان کے کان کے ساتھ منہ لگا کر سرگوشی میں پوچھا۔ یہ کشتیوں کی بات کر رہے ہیں، ترجمان نے عربی زبان میں سرگوشی کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں آج بھی نہیں آئیں گی۔ دوسرے نے گالی دے کر کہا ہے کہ یہ سب کو بھوکا ماریں گے۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ ترجمان نے عبداللہ کو بتایا کہ راز مل گیا ہے، شہر کے لیے رسد کشتیوں میں آتی ہے اور شاید اس دشوار گزار علاقے سے گزار کر رات کو شہر میں پہنچائی جاتی ہے۔ تم بہت آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے پیچھے جاؤ، عبداللہ نے کہا۔ میرے آدمی پیچھے لیٹے ہوئے ہیں، انہیں کہو کہ آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے مجھ تک پہنچے۔ عبداللہ کے مجاہدین چند قدم پیچھے گھاس میں لیٹے ہوئے تھے، وہ آواز نکالے بغیر رینگتے سرکتے عبداللہ تک پہنچے۔ یہ جو 2 اندلسی کھڑے ہیں انہیں پکڑنا ہے، عبداللہ نے اپنے مجاہدین سے سرگوشی میں کہا، پھر ترجمان سے کہا، تم اٹھو اور اس طرح چلتے رہو، تم اٹھو اور اس طرح چلتے ہوئے ان دونوں تک پہنچو جیسے تم دور سے چلتے آ رہے ہو۔ یہ تمہاری طرف دیکھیں تو ان سے کسی قریب گاؤں کا نام لے کر اس کا راستہ پوچھنا، پھر لڑائی کی بات چھیڑ دینا اور اس طرف لے آنا۔ ان اندلسیوں کے منہ دوسری طرف تھے۔ ترجمان آہستہ سے اٹھا اور ان کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ ترجمان 2-3 قدم گھسیٹ کر چلا اور اس طرح بیٹھ گیا جیسے چل چل کر تھک گیا ہو۔ بہت دور سے آ رہا ہوں بھائیو، اس نے اندلسی زبان میں کہا، میرے قریب آؤ اور مجھے راستہ بتاؤ۔ وہ دونوں اس کے قریب آ گئے۔ ترجمان آہستہ آہستہ اٹھا اور باتیں کرتے کرتے ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ دونوں اندلسیوں کی پیٹھیں عبداللہ کی طرف ہو گئیں۔ فاصلہ 4-5 قدم تھا۔ وہ دونوں فوجی تھے۔ عبداللہ نے اپنے مجاہدین کو اشارہ کیا، وہ چاروں عبداللہ کے ساتھ اٹھے اور بیشتر اس کے کہ دونوں اندلسی فوجیوں کو پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ مجاہدین کے بازوں میں جکڑے جا چکے تھے اور ان کی تلواریں مجاہدین کے ہاتھوں میں تھی۔ انہیں عبداللہ نے اپنے ساتھ لیا اور دریا کے کنارے کنارے واپس اپنے خیمے میں آ گئے۔ موسیٰ بن نصیر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اسے جا کر بتایا کہ وہ کیا لایا ہے۔ دوسرے سالار بھی آ گئے اور اندلسی فوجیوں کو درمیان میں بٹھا لیا گیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ڈرو مت، موسیٰ نے انہیں ترجمان کی معرفت کہا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، مریبہ کو فتح کرنے میں ہماری مدد کرو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ شہر میں رسد کدھر سے آتی ہے اور شہر میں اناج وغیرہ کا ذخیرہ کتنا ہے؟ ہم دریا پر رسد لانے والی کشتیوں کو ہی دیکھنے گئے تھے، ایک اندلسی نے کہا۔ ہم دونوں فوج میں عہدیدار ہیں۔ شہر میں اناج اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء 10-12 دنوں بعد رات کو کشتیوں کے ذریعے آتی ہے اور ہم لوگ کشتیوں سے اتار کر گھوڑا گاڑیوں میں شہر میں لاتے ہیں، پھر یہ اشیاء شہریوں اور فوجیوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب کشتیوں کو 2 روز پہلے آ جانا چاہیے لیکن اب تک نہیں آئیں۔ معلوم نہیں کیا رکاوٹ ہو گئی ہے۔ کیا شہر میں رسد کا ذخیرہ ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ بہت کم رہ گیا ہے، اندلسی نے جواب دیا۔
اگر آج رات کشتیاں نہ آئیں تو شہر میں اور فوج میں بھی اشیاء کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ شراب کا ذخیرہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، دوسرا اندلسی بولا۔ شہر میں شراب کشید کرنے کا کوئی انتظام نہیں، شراب باہر سے آتی ہے۔ جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے لوگ شراب زیادہ پی رہے ہیں، بلکہ حاکموں اور پادریوں نے انہیں کہا تھا کہ شراب زیادہ پئیں کیونکہ شراب دل پر خوف طاری نہیں ہونے دیتی اور خوف کی بجائے جرأت اور دلیری دیتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے شہری بھی کس جوش اور جذبے سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ نے فوجیوں کو لڑتے دیکھ لیا ہے، پہلا اندلسی بولا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شراب پی کر ہی لڑ سکتے ہیں، ہم میں غیرت ہے اور دشمن سے اپنے وطن کو بچانے کا جذبہ بھی ہے، لیکن شراب ہمیں بہت زیادہ دلیر بنا دیتی ہے۔ اب یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ فوجی روٹی اور گوشت کی بجائے شراب مانگتے ہیں، گوشت والے جانور بھی ختم ہو گئے ہیں، دوسرے نے کہا۔ لوگ زخمی اور بیمار گھوڑوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس راستے کے علاوہ رسد شہر میں لانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے پوچھا۔ راستے تو کئی ہیں، اندلسی نے جواب دیا، لیکن آپ کی فوج کی موجودگی میں یہ ایک ہی راستہ رہ گیا ہے جس پر ہم جا رہے تھے۔ یہ راستہ اس لیے محفوظ ہے کہ ادھر دریا ہے اور دریا سے شہر تک کا علاقہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے۔ آپ نے ادھر اپنی فوج اس لیے نہیں رکھی ہوگی کہ وہ زمین لڑائی کے قابل تو ہے نہیں، ہم اس علاقے سے بڑی مشکل سے گاڑیاں گزارتے ہیں۔ یہ راستہ بھی بند ہو جائے تو شہر میں قحط پڑ جائے، ان دونوں کو لے جاؤ، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دونوں اندلسیوں کو لے گئے تو موسیٰ بن نصیر نے خیمے سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ کر رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے حکم دیا کہ 500 سوار اور 1500 پیادے فوراً اس مقام تک چلے جائیں جہاں کشتیوں سے سامان اتارا اور گھوڑا گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے۔ عبداللہ، موسیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا، تم ان سواروں اور پیادوں کے ساتھ جاؤ، تم نے وہ جگہ دیکھ لی ہے، رسد کو روکنا ہے، اپنے لشکر کو اس طرح دور دور سے وہاں تک لے جانا کہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ اپنی اس نفری کو دریا کے کنارے پر بلکہ کنارے کے نیچے چھپا کر رکھنا ہے۔ اگر تم پر حملہ ہو گیا تو حملہ آور دستوں سے پہلو کی طرف سے حملے کا میں انتظام کروں گا۔ تم فوراً نکلو اور صبح کاذب تک وہاں پہنچ جاؤ۔ ہر پیادے کے پاس دوسرے ہتھیاروں کے علاوہ کمانے اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش ہونے چاہیے۔ دشمن کو قریب نہیں آنے دینا۔ مریدہ کے لوگ روٹی کے بغیر زندہ رہ لیں گے لیکن شراب کے بغیر وہ اندھے اور باولے ہو جائیں گے۔ اب مریدہ کو اپنا سمجھو۔ عبداللہ نے 500 سواروں کا ایک دستہ اور ایک دستہ 1500 پیادوں کا تیار کرایا۔ سب کو ایک ایک کمان اور تیروں سے بھرے ہوئے 2 ترکش دیے اور آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے گھوما اور دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو کناروں کے ساتھ ساتھ رکھا جہاں پانی گھٹنوں تک ہی تھا۔ وہ جگہ اتنی زیادہ دور تو نہیں تھی کہ رات گزر جاتی۔ مریدہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بجنے لگا تھا اور مسلمانوں کے کیمپ میں مؤذن اذان دے رہا تھا۔ جب عبداللہ بن موسیٰ اپنے دستوں کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں کشتیاں سامان اتارا کرتی تھیں، وہ پتن تھا، لکڑی اور پتھروں کے چبوترے سے بنے ہوئے تھے۔ دریائی سفر کے لیے لوگ وہاں سے کشتیوں میں سوار ہوا کرتے تھے۔ اس دریا پر پل بھی تھے لیکن ان کے سامنے مسلمان فوج موجود تھی، اس لیے وہاں سے رسد نہیں گزر سکتی تھی۔ عبداللہ نے عقل مندی سے اپنی نفری کو پھیلا دیا اور صبح کا اجالا سفید ہونے لگا۔ اندلس کی فوج کے 2 عہدیدار جو رات کو دیکھنے آئے تھے کہ کشتیاں اناج اور شراب لے کر آئی ہیں یا نہیں، صبح تک واپس نہ گئے تو ایک اور آدمی کو بھیجا گیا۔ یہ آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں رات کو اس کے 2 ساتھی پکڑے گئے تو ایک تیر اس کے ایک طرف کے کندھے میں اتر گیا۔ اس نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ اس نے واپس جا کر اتنا ہی بتایا کہ پتن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اس اطلاع پر فوج کا ایک سوار دستہ بھیجا گیا جو پہاڑی علاقے سے نکلا ہی تھا کہ اس پر تیروں کا می برس پڑا۔